बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मरियम नवाज साहबा काफ़ी दिनों से गायब थी, मगर आज एक बार फिर उन्होंने मायूस नहीं किया और उनकी एंट्री एक शर्मनाक ऑडियो लीक के साथ हो गई है। और एक बार फिर मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की तवक्कुआत पर 100% पूरा उतरी हैं। चाहे गंदी वीडियोस का मामला हो या फिर घरेलू किस्से कहानियां, मरियम नवाज और नून लीग का सोशल मीडिया सेल हमेशा से कई कदम आगे नजर आता है। और दो चीफ, दो खबरें कैसे कनेक्ट कर रही हैं, दोनों खबरें कप्तान इमरान खान के साथ आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट और आर्मी चीफ की अहम तरीन और बड़ी मुलाकात भी इसी वीडियो के अंदर शामिल हैं। मरियम नवाज की एंट्री और शर्मनाक ऑडियो लीक की तरफ बढ़ने से पहले आपके सामने खबर रखेंगे जनाब इमरान खान के गेम तब्दील करने का जो मामला था, एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर राब्ता कारी का जो है वो फैसला करार दिया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर को आगे लाने का जो फैसला है, इसके ऊपर जंग ग्रुप की ये खबर के अंदर भी कमेंट किया गया। ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बैरिस्टर गौहर को आगे लाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर राब्ता कारी के लिए एक बड़ा अहम तरीन फैसला किया है। और ये पाकिस्तान की सियासी दुनिया और मीडिया के लिए एक चौंका देने वाला वाक़या है, क्योंकि धीमे मिजाज के हामिल बैरिस्टर गौहर खान जो कि 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उनकी ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उस तबके के लिए भी, उस धड़े के लिए भी जो कि इमरान खान को पीछे करना चाहता था, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 26 बरसों से इमरान खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। पार्टी के अंदर इख्तलाफात 9 मई के बाद उसको किस तरह से बढ़ावा दिया गया, फिर एक गैर मामूली तकसीम हुई पार्टी के अंदर। लेकिन अहम तरीन और बड़ा मामला यह था कि कारकुनान जुड़े रहे, अवाम जुड़े रहे, इमरान खान का वोट बैंक बरकरार है, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले दाएं बाएं हो गए। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पे दर पे मुश्किलात का सामना था, एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत यह सारा मामला हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जो हैं वो डटे रहे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो नहीं बिखरा। हाँ, बड़ी तादाद में लोगों ने, उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फ्रंट फुट की क़यादत तहरीक इंसाफ की कहलाते थे, उन्होंने छोड़ा। लेकिन बड़ी तादाद में जो वकला बरादरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गई। इस वक्त ज़राए का यह दावा है कि चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदारी एक मुश्किल और बड़ा फैसला था। और सियासी पंडित इस बात के ऊपर हैरान है कि क्यों कर इमरान खान ने पार्टी में आगे उस शख्स को बढ़ाया जिसने 2022 में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और इमरान खान के वकला समेत दीगर बहुत से काबिल एतमाद लोग भी शामिल थे। और इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनके पास सोचने के मौके हैं। बेशतर वक्त वो कानूनी तनाज़ात से खुशरूबी से निपटने की सोच में गुजारते हैं। और पार्टी के अंदरूनी ज़राए का अब ये दावा है जनाब के पार्टी को इस माहौल से निकालने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर राब्ता कारी की गर्ज से बैरिस्टर गौहर को आगे लाने का फैसला किया गया। और इसके अगले दिन ही मरियम नवाज की एंट्री होती है और फिर एक शर्मनाक ऑडियो लीक सामने आती है जो डायरेक्ट कनेक्ट करती है, क्योंकि ये मामला जुड़ा है इमरान खान के इस बड़े फैसले, इस बड़े ऐलान के साथ। क्योंकि इमरान खान ने सरप्राइज़ किया अपने मुखालफिन को, सियासी माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को। इमरान खान ने एक अच्छा कार्ड खेला, पार्टी को तकसीम से बचाया और किसी ऐसे शख्स के हवाले करने की बजाय जिसका पार्टी के अंदर कोई धड़ा हो, एक वकील को सामने लेकर आए निगरान चेयरमैन के तौर पर, जिस पर पाकिस्तान की आम आवाम और जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान खान का वोटर है, वो जनाब इस वक्त बैरिस्टर गौहर के ऊपर एतमाद करते हैं। और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला गर्दाना जा रहा है। और इसके बाद ज़रूरत पड़ी है इस ऑडियो लीक की, जिस पर मरियम नवाज की भी ये एंट्री हुई है। इस शर्मनाक ऑडियो लीक के हवाले से आगे चलकर आपको बताते हैं, क्योंकि रऊफ़ हसन जो है वो ये कहते हैं, जो पार्टी के तर्जुमान हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई हार्ड कोर और सॉफ्ट फेस का नज़रिया नहीं है और इमरान खान ही इस वक्त पार्टी की क़यादत कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। वही ताहयात चेयरमैन है, आर्जी तौर पर यह सारा मामला किया गया है। और
پی ٹی آئی کا جو دستور ہے ترمیم شدہ 2022 جس کی کاپی الیکشن کمیشن کے ونگ کو بھی بھجوائی گئی تھی، پارٹی چیئرمین کو سیاسی اور نظامی طور پر سب اختیارات دیے گئے ہیں اس کے اندر، جس میں پارٹی کے دیگر عہدوں پر نامزدگی پارٹی کے لیے سیاسی اور نظریاتی گائیڈ لائن، ہدایات اور احکامات جو ہے وہ چیئرمین جاری کر سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ایک اہم دستوری اختیار بھی اس کے اندر حاصل ہے کہ وہ مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے مجاز ہے۔ پی ٹی آئی کے قانونی ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نگران چیئرمین کی حیثیت سے جو ان کی تقرری ہے وہ اسی دستوری اختیار کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور کیونکہ جو قانونی مشیر ہیں سینیٹر علی ظفر پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی دستور میں کیئر ٹیکر چیئرمین کا ذکر نہیں ہے، تاہم پارٹی دستور میں چیئرمین کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں مناسب فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے حالات کے مطابق جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا۔ یہ بیک گراؤنڈ سارا آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ مریم نواز کی اس انٹری اور شرمناک آڈیو لیک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ کو سمجھایا جا سکے۔ تو جناب اب پارٹی چیئرمین تو 26 سال سے عمران خان ہیں، وہی تاحیات چیئرمین بھی رہیں گے، لیکن عمران خان کے دوبارہ آنے تک کیونکہ قانونی رکاوٹیں ہیں، بیرسٹر گوہر کیئر ٹیکر چیئرمین کی حیثیت سے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ عمران خان کو جب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا تو انہوں نے قانونی رائے مانگی تھی کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ حصہ لیتے ہیں تو مستقبل میں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، جس کے بعد عمران خان کو جب بتایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کو کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے کہ عام انتخابات میں وہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لے یا پی ٹی آئی کو الیکشن کے اندر حصہ جو ہے وہ نہ لینے دے۔ اور اس میں ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ نگران چیئرمین مائنس نہیں ہو رہے، عارضی طور پر یہ عہدہ سنبھال رہے ہیں، اور کیئر ٹیکر چیئرمین کو اختیارات تو حاصل ہوں گے جو پارٹی دستور انہیں دے رہا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے اندر جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے اندر جو عمران مخالف طبقہ ہے جو ابھی تک عمران خان کو چھوڑ کر نہیں گیا، کسی موقع کے انتظار میں تھا، ان کو ہوئی ہے جناب مایوسی، اور اب شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں گے۔ لیکن عمران خان بھی یہی دیکھنا چاہتے تھے، ایک زبردست فیصلہ ہے عمران خان کا کہ وہ تمام گند پارٹی سے نکل جائے جو کہ مشکل حالات میں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور اب بھی جن کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے خفیہ ہاتھ ہینڈلرز، سہولت کار اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، عمران خان نے یہ کارڈ کھیل کر گیم جو ہے وہ ایک بار پھر پلٹ دی ہے، اور جناب رؤوف حسن صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے اور بیرسٹر گوہر ہی امیدوار ہوں گے، اور ہم الیکشن کمیشن کے حکم کو گرچہ غیر آئینی سمجھتے ہیں لیکن ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ہم اس کو مان کر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں ہم، اور وہ تمام تر رکاوٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں کھڑی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے ہم انشاءاللہ تعالی ضرور نکلیں گے۔ دو اور بڑے معاملات ہوئے ہیں، ایک تو جناب یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مقدمات اور گرفتاریوں پر چیف جسٹس کو لکھا گیا ہے جناب خط، اور خط میں مقدمات کا حوالہ دیا گیا، کہا گیا کہ تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں، آزادانہ سرگرمیوں کی تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنماؤں پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انتخابی مہم میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور عدلیہ کے احکامات کے باوجود رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی سیاسی وابستگی تبدیل کرائی جا رہی ہے، پی ٹی آئی رہنماؤں کی زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لیں۔ عمران خان سے مشاورت کے بعد عمران خان کی ہدایات کے مطابق موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشلی یہ خط بھجوا دیا گیا ہے، اور اب ایک بڑا امتحان ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جن کے متعلق ان کے کچھ فیورٹ یوٹیوبرز ان کے آئین اور قانون پر ان کی جو ہے وہ عمل کرنے کے حوالے سے ماضی میں جو ان کا موقف رہا اس کو بڑی دھوم دھام سے وہ پیش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ بڑے آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے جج ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ماضی کی چیزوں کے اوپر ہی رہیں گے، جیسا شاہد خاقان عباسی صاحب کو دھرنے کے حوالے سے سوال نامہ بھجوا دیا گیا، یہ بھی خبر ہے، اس کا بھی وہ جواب دینے گے، یعنی 2017 کی تو چیزیں چل رہی ہیں، ماضی کے
جو بت ہیں ان کو تو للکارا جا رہا ہے، لیکن جو آج کے بت ہیں ان کو للکارا نہیں جا رہا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جو غیر آئینی اور غیر قانونی صورتحال ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے، عام سیاسی کارکنوں، خواتین اور بچوں کے ساتھ، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر عدلیہ بظاہر اس وقت جو ہے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ خط لکھا جانا، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ اب اس کے جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اہم ترین ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ سعودی قیادت آئی تھی چند دن پہلے، اب کویت سٹی میں آرمی چیف پہنچے ہیں، انہوں نے کویتی ولی عہد سے بھی وہاں پر ملاقات کی ہے، اور جو ہے وہ ارکان کے کچھ دیگر، اور اسی طرح سے اعلیٰ صدر وفد میں کچھ دیگر ارکان بھی تھے جو آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے، کچھ سرمایہ کاری کا معاملہ ہے وہ باتیں بھی ہوئیں، لیکن جس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے یہ دوست سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، دبئی ہو گیا، تمام تر معاملات پاکستان میں جو سیاسی ہوتے ہیں ان میں ماضی میں بھی ان کا ایک کردار رہا ہے اور آئندہ مستقبل کے اندر بھی ایک کردار ہے۔ اس تناظر میں اس ملاقات کو عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انتہائی اہم جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تھا وہ سارا ماحول جناب، کہ جس ماحول کے اندر چیف جسٹس مظاہر جو ہیں، جن کے خلاف اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری ہے، انہوں نے کارروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ جسٹس بندیال صاحب کے ساتھ اس گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے الیکشن وقت پر پنجاب کے پی کے اور مرکز کے کرانے کے حوالے سے کہا تھا۔ اب ایک طرف یہ سارا معاملہ، دوسری طرف ہم چند دنوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ مریم نواز ایکٹیولی اس طرح سے ٹویٹر کے اوپر نہیں ہے، ری پوسٹ تو کر رہی ہیں چیزیں، لیکن اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ کہاں تھیں؟ آج جب شرمناک آڈیو لیک سامنے آئیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ نہیں بدلیں، ایک مرتبہ پھر وہ پکڑی گئیں۔ اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ جناب یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کچھ دن پہلے جو بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیرا گیا، پھر علیمہ خان کے پوسٹ کے خلاف پوسٹر اٹھا کر بشرا بی بی کے حق میں نعرے لگوائے گئے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ پارٹی کے اندر کچھ اختلافات بنانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے، یا تاثر کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، پارٹی کی دڑے بندی کرنا چاہتے ہیں۔ وہی پرانا فارمولہ ہے جو کہ 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، اسی کے اوپر آج بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن اس وقت نوجوان اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ یقینی طور پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، آپ نے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک مبینہ آڈیو سامنے لائی گئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنوں کے درمیان اختلافات کی، جس میں لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل ہیں، وہ جناب بات کر رہے ہیں بشرا بی بی سے، اور دونوں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے اپنے اختلافات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، اور بشرا بی بی اس میں کہہ رہی ہیں بظاہر مبینہ طور پر کہ وہاں ہمارا مسئلہ پڑ گیا تھا کیونکہ ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، بلکہ ہماری تو اچھی خاصی ہو گئی، جس پر لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں اچھا، اور پھر بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ کافی ایشو کھڑا ہو گیا تھا، میں نے زیادہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں، میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے، اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو میں انہی کو دوں گی۔ یعنی کھوسہ صاحب کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لطیف کھوسہ بشرا بی بی سے کہتے ہیں کہ چلیں بہرکیف، وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، اصل میں ہوا یوں، بشرا بی بی لطیف کھوسہ کی بات کاٹ کر کہتی ہیں، انہوں نے کہا اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کی اتنی ہمت ہو، آگے سے یہ کہنا ان کو کیا ضرورت تھی کہ تینوں اٹھ کر آفس سے، مطلب اس قسم کے ٹکڑے جوڑے گئے ہیں جن میں کوئی سر پیر نہیں ہے، اور یقینی طور پر یہ نون لیگی سوشل میڈیا سیل کا کارنامہ یا ان خفیہ ہاتھوں کا بھی کارنامہ جو پہلے بھی نواز شریف کی 90 کی دہائی کے اندر مدد کرتے رہے ہیں۔ پھر بشرا بی بی کا ایک جملہ ٹکڑا کہ وہ ہوتی کون ہے پوچھنے والی، اور ان سے اور ہم پوچھنے گئی تھی کہ آپ نے یہ زہر والی لائن کیوں لکھی، وہ جس طریقے سے بول رہی تھی مت بولیں، اور پھر کھوسہ صاحب نے کہا تم جا کر ملو، میں نے کہا آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور دیکھیں آپ ضد نہ کریں، اور اس میں کہتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ نہیں کہا، وہ پٹیشن، مطلب کچھ بھی سر پیر نہیں ہے۔ جنگ گروپ اس کا کوئی سر پیر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس آڈیو کا کوئی سر پیر نہیں سامنے آیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب ایک اختلاف کی فضا پیدا کی جائے، اور پھر خبر چلائی کہ لطیف کھوسہ نے اپنی اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کی تصدیق کر دی۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جملے ان کے ہیں اس کے اندر، لیکن اپنی مرضی سے اس کو ایڈجسٹ کر کے توڑ مروڑ کر جو وہ پیش کیا گیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہ وہ گفتگو ہے جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوئی، جنہوں نے اس کو لیک کیا ہے انہیں اس پہ شرم آنی چاہیے،
اور یہ ذاتی گفتگو اور کالز کون لیک کرتا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے جسٹس بابر ستار آرڈر بھی دے چکے ہیں کہ یہ آڈیو کون لیک کر رہا ہے۔ عدالت عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ وہ لوگ آ کر عدالت کو بتائیں جو ایسی ذاتی نوعیت کی آڈیو لیک کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ جو آڈیو جس میں مبینہ طور پر عمران خان کی بہنوں اور بشرا بی بی کے اختلافات کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں، اچھا اگر ایسا کچھ معاملہ ہے بھی ہے نا تو یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے، عام گھروں کے اندر بھی نند اور بھابھیوں کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات ہوتے ہیں، جہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ لیکن وہ کیونکہ ایک پروپیگیٹ کرنا ہے نا چیزوں کو کہ جناب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، لوگوں کو آپ کو مایوس کرنا، لیکن آپ مایوس تو نہیں ہو رہے نا، کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔